अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर हम मौजूद हैं। आपको बताते चलें, चीफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर है। ये एक आइनी इदारा है और इस आइनी इदारे के सरबराह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं चीफ़ इलेक्शन कमीशनर, और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान का झंडा है। इस आइनी इदारे के जो ऑफिस होल्डर्स हैं वो सब कौमी परचम भी अपनी गाड़ियों पे लहराते हैं। ये है वो आइनी इदारा जिसके बारे में कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ी शदीद अल्फाज इस्तेमाल किए, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में करप्शन को और ख़ासकर इंतखाबी अमल में करप्शन को रोकने की बजाय उस अमल को प्रमोट किया है। और इन इल्ज़ामात का जवाब यकीनी तौर पे अब भी चीफ़ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की तरफ से भी आएगा। अगर हम मुख्तसर सर आपसे दो अल्फाज में सर बात कर सकें। सर मुख्तसर, आज कोई इजलास हो रहा है? प्लीज़ सर, आज कोई सर प्लीज़ अलाउ। अच्छा ठीक है। कुछ देर पहले ही अभी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि इजलास हो चुका है और इजलास में अभी क्या फ़ैसले हुए हैं उसका शायद हमें कुछ देर बाद पता। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से और इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के हवाले से जो इल्ज़ामात प्राइम मिनिस्टर ने लगाए, उन इल्ज़ामात के हवाले से तो आपको हम कुछ देर पहले बताएंगे, मगर इसके पस मंज़र कुछ आपको बताते चलें। अफसोस का मुकाम ये था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए कौम से खिताब किया बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान। एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का झंडा था, एक तरफ कौमी परचम था। कौम से सरकारी तौर पे सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके सरकारी मीडिया पे खिताब किया और एक दूसरे आइनी इदारे के ऊपर हमला किया। ये ऐसा हमला था कि जो शायद 1997 में नवाज़ शरीफ के दौर में जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, ये उससे भी शदीद था, क्योंकि उसमें बराह रास्त वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो थे वो कहीं हमला करते नज़र नहीं आ रहे थे। उनकी हुक्मरान जमात के कारकुन थे, कुछ MNAs थे, MPs थे, जिनको CCTV में देखा गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर रहे थे। मगर ये हमला जो कल कौम से खिताब के दौरान बतौर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने किया, ये इंतहाई शदीद था और लोगों को ये बताया गया कि ये जो आइनी इदारा है ये मुल्क में करप्शन को रोकने में नाकाम हो गया है। गलत बयानी से काम लिया इमरान ख़ान ने। इमरान ख़ान की तकरीर से, कौम से खिताब से ये महसूस हो रहा था कि शायद उन्होंने अपना ही भेजा हुआ वो रेफरेंस भी नहीं पढ़ा जो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने भेजा था, वो सवाल ही नहीं पढ़ा जो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने किया था, और वो जवाब भी नहीं पढ़ा जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय की शक्ल में दिया, और अगर पढ़ा तो उसको समझा नहीं। इंतहाई अफसोस का मुकाम कि इतने ऊँचे ओहदे पर बैठा हुआ एक वज़ीर आज़म, उसको ये भी नहीं मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल क्या था। इलेक्शन कमीशन आपका बहुत बड़ा रोल है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन है। ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए। मुझे ये हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान, जिनके पास पूरी वज़ारत कानून है, फ़रोग़ नसीम जैसा बड़ा कानूनी दिमाग है, जिनके पास अटार्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद जैसा आला पाए का कानूनदान है, ये इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं कि आपने क्यों कहा कि खुफिया बैलेट होना चाहिए। तो इमरान ख़ान साहब, आपने जो रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट में, आपने ये तो नहीं पूछा था कि खुफिया बैलेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप अपना रेफरेंस तो पढ़ लेते हैं, ये अंगूठा लगा देते हैं, जैसे पहले आपका सदारती रेफरेंस जो जस्टिस काजी फाजीसा का, वो उठा के सुप्रीम कोर्ट ने कूड़ेदान में फेंक दिया। अब की बार भी आपने सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा ही नहीं था कि खुफिया बैलेट होना चाहिए या नहीं। आपने जिस रेफरेंस पे अंगूठा लगाया पढ़े बगैर, उसमें आपने ये पूछा था कि आइन के अंदर ये जो खुफिया बैलेट का ज़िक्र है, तो क्या इसको हम कानून के तहत तब्दील कर सकते हैं या आइन में तरमीम करके कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने तो ये कहा ही नहीं कि खुफिया बैलेट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का तो मुख्तसर मौक़िफ़ ये था कि आइन में तरमीम करके आप इसे तब्दील कर दें। कानून के तहत या ऑर्डिनेंस के तहत ये चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा भाई, अगर इलेक्शन कमीशन ने मुखालफत कर भी दी तो जो सुप्रीम कोर्ट के 5 मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, उन सुप्रीम कोर्ट के 5 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने अपनी राय में जो उन्होंने दी, उन्होंने क्या वो कह देते कि भाई बैलेट के ऊपर, पेपर के ऊपर इसी वक्त आप ट्रेसेबल बार कोड लगा दें। अब आप कह रहे हैं बार कोड। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों नहीं कहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती थी।
الیکشن کمیشن یا کچھ دوسرے لوگ خفیہ بیلٹ کی حمایت نہیں کر رہے تھے، وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس کو تبدیل کرنا ہے تو پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت سے ہو سکتا ہے، کیونکہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے، آپ کو اچھا لگے یا برا، آپ کو تو الیکشن بھی اچھا نہیں لگتا یار 5 سال بعد۔ تو یہ بڑی انتہائی سیاسی ناسمجھ کی بات ہے، کم عقلی کی بات ہے۔ بطور وزیر اعظم آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے کیوں مخالفت کی؟ بھئی مخالفت کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، بہت سی سیاسی جماعتیں بھی یہ کہہ رہی تھی کہ کرنا ہے، ہونا چاہیے، آپ آئین میں ترمیم کر دیں، 2/3 اکثریت سے کر دیں، کیونکہ آپ کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا چلو اسے آرڈیننس کے ذریعے کر دو، اور اتنی نالائکی کہ آرڈیننس جاری بھی کر دیا، اور آرڈیننس سپریم کورٹ نے، آپ کی سپریم کورٹ نے وہ آرڈیننس اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ وہ اتنا لکھ دیتی کہ عمران خان کی حکومت نے جو آرڈیننس جاری کیا ہے چلیں وہ بھی درست ہے، تو پھر بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ کر دیتا، بار کوڈ لگا دیتا، 1400 آپ بقول آپ کے بیلٹ پیپر ہیں، تو سپریم کورٹ نے وہ بھی نہیں کیا۔ تو وزیر اعظم آپ کو اپنا ریفرنس پڑھنا چاہیے جو آپ نے بھیجا تھا، آپ نے یہ پوچھا ہی نہیں تھا سپریم کورٹ سے کہ یہ خفیہ بیلٹ ہونا چاہیے یا اوپن بیلٹ، آپ نے صرف یہ پوچھا تھا کہ آئین میں لکھا ہے خفیہ ہے، تو آپ سپریم کورٹ یہ بتائے کہ اس کو ہم آرڈیننس کے ذریعے تبدیل کریں گے یا آئین میں ترمیم کے ذریعے۔ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ آئین میں ترمیم کے ذریعے ہی تبدیلی لائی جا سکتی ہے، تاہم انہوں نے آپ کو ایک لالی پاپ جو دیا ہے کہ ہاں حتمی نہیں ہوتی خفیہ بیلٹ، مگر سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ اس الیکشن کو فوری طور پہ بیلٹ پیپر کے پیچھے جو ہے بار کوڈ لگایا جائے، نہیں کہا سپریم کورٹ نے۔ جو کام سپریم کورٹ نے نہیں کہا وہ الیکشن کمیشن کیسے کرتا، اور جو کام الیکشن کمیشن آئینی ادارے کے ہوتے ہوئے کے طور پہ نہیں کر پا رہا، آپ بطور وزیر اعظم کیسے اس کو بلیک میل اور دھمکیاں میز رویے میں مخاطب کر کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کیوں مخالفت کی خفیہ ووٹنگ کی؟ تو لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں، اپنے قانون دانوں سے مشورہ کر لیا کریں قوم سے خطاب کرتے ہوئے، اور یہ انتہائی سنگین الزامات ہیں جو آپ نے لگائے ہیں۔ اب چلتے ہیں آپ بطور وزیر اعظم آگے اپنی تقریر میں کیا فرما رہے ہیں، پھر اس کا جواب بھی آپ سن لیجئے۔ مجھے یہ بتائیں کوئی آئین اجازت دیتا ہے چوری کرنے کی، رشوت دینے کی؟ کوئی آئین اجازت دیتا ہے جو 30 سال سے ہو رہا ہے؟ تو عمران خان صاحب، آئین چوری کرنے کی اجازت تو کوئی نہیں دیتا، آئین تو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے حکومت میں آنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، آئین تو جہانگیر ترین کے جہازوں میں ایم پی ایز اور ایم این ایز کو لاد کے لا کے اپنی حکومت بنوانے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ یہ بہت ہی بچگانہ بات ہے کہ آئین چوری کرنے کی اجازت ہے۔ جب سپریم کورٹ نے ایک رائے دے دی ہے کہ یہ اس خاص طریقے سے ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کو یہ لیکچر دینے کے والے کہ بھئی آئین جو ہے وہ چوری کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور الیکشن کمیشن پہ ہی آپ نے الزام لگا دیا۔ یہ الیکشن کمیشن نے 2018 میں نعرہ لگایا تھا کہ ہم 90 دن میں کرپشن ختم کر دیں گے۔ یہ کرپشن صرف الیکشن کے دنوں میں ہوتی ہے، الیکشن کمیشن پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ اس الیکشن میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو جو آپ کی پارٹی کرپشن ختم کرنے کا نعرہ لگا کے آئی تھی اور 3 سال ہو گئے آپ نے کرپشن ختم کر دی۔ تو بہت آسان ہے کسی کو نشانہ بنانا، آئین کے ادارے کے اوپر اس طرح سنگین حملہ کرنا اور عوام کی نظروں کے سامنے اس کی بے توقیری کرنا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ آئین تو چوری کی اجازت نہیں دیتا، الیکشن کمیشن نے مخالفت کی اوپن بیلٹ کی اور خفیہ بیلٹ کی حمایت کی، اس لیے یہ کرپشن ہو گئی۔ تو یہ سب کچھ اگر الیکشن کمیشن نے کرنا تھا تو پھر آپ کیوں وزیر اعظم ہیں؟ اگر یہ سارا کام ایک چیف الیکشن کمشنر اور دوسرے 4 معزز اراکین کمیشن نے کرنا ہے ملک سے کرپشن کے خاتمے کا، تو پھر آپ کیوں بطور وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کے وزیر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے احتساب کے مشیر بیرسٹر شہزاد اکبر نے کیا تیر مار لیے ہیں؟ آپ کے وزیر قانون نے کیا جو ہیں وہ پھٹیاں باندھ دیتی ہیں کرپٹ لوگوں کی؟ آپ کے نیب کے چیئرمین نے کیا تیر مار لیے ہیں؟ آپ کے جو اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید ہیں، انہوں نے کون سا جو ہے وہ ایسا نیا سپریم کورٹ سے فیصلہ لے لیا کہ جس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ بیلٹ پیپر کے پیچھے بار کوڈ لگا دیتا ہے، نمبر لے دیتا؟ انتہائی عجیب اور عامیانہ قسم کی سوچ ہے۔ یہ زور لگا کے چہرے کے تاثرات بنا کے عوام کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ خدا کے لیے چیزیں بند کریں۔ اب آپ کنٹینر پہ نہیں ہیں، اب آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں۔ آئین کوئی چوری کی اجازت نہیں دیتا، اور آئین بہت سی دوسری چیزوں کی اجازت نہیں دیتا جو آپ بطور وزیر اعظم کر رہے ہیں، اور یہ آگے چل کے آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ پھر جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ ہاں اس دن سیکرٹ بیلٹ کروا لو، لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھو بیلٹ کی
کہ ہم مثلا آج پتہ چلوانا چاہتے ہیں جی ہمارے 15-16 لوگ جو بکے ہیں، میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بکے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے وہ کون ہے۔ آپ نے ان مجرموں کو بھی بچا لیا یہ سیکرٹ بیلٹ کروا کے۔ جی ہاں، بچا لیا، مطلب اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہے جنہوں نے بغیر کسی ویڈیو کے دیکھے، جو ان کا دعویٰ ہے کہ 2018 کے سینٹ کا جو الیکشن تھا اس میں تو میں نے ویڈیو دیکھی نہیں تھی، وہ 20 بندے ویسے ہی نکال دیے تھے، وہ جو نکالے تھے وہ بھی پتہ، اسمبلی کی مدت ختم تھی، نگران حکومت آ گئی، 20 بندوں کو ٹکٹ دینے کی مرضی نہیں تھی، نئے فائنینشیلز کی تلاش تھی، تو وہ اس وقت تو بغیر کچھ دیکھے 20 بندوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے بچا دیا ان 20 بندوں کو، ان 16 بندوں کو، مطلب کہ اب وہ کہتے ہیں نا ساڑھے تے نہ رہنا جاگتے رہنا، میں نے کسی بندے کے خلاف اب کوئی کارروائی نہیں کرنی، کر کے دے نا۔ جیسے پہلے بغیر اوپن بیلٹ کے آپ نے 20 بندوں کو اپنی پارٹی سے نکالا تھا، تو اب بھی آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے۔ اور کرپٹ بندوں کو بچا لیا۔ کرپٹ بندوں کو لایا کون تھا؟ کرپٹ بندوں کو ٹکٹ کس نے دیے تھے؟ جن لوگوں نے آپ سے دھوکہ کیا، اس کے فیصلہ جن لوگوں نے ٹکٹ دینے کا کیا تھا، کیا ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آتی کہ ایسے کرپٹ لوگوں کو آپ نے ٹکٹ دیے جو بقول آپ کے اب بک گئے، 16 بندے بک گئے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں بطور وزیر اعظم، اور الزام الیکشن کمیشن پہ ڈال رہے ہیں۔ مطلب آپ کی پارٹی کے لوگ بکے، ٹکٹ آپ نے ان لوگوں کو دیے، اور پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپوں میں ٹکٹ دیا آپ نے، ان کو ٹکٹ بیچے، ان سے آپ نے اپنی کیمپینیں کروائی، ان سے آپ نے اپنے خرچے اٹھوائے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ بک گئے۔ اب جب انہوں نے اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے کہیں اور سے کام پکڑا تو وہ بک گئے، جب تک وہ آپ کے خرچے پورے کرتے رہے وہ ٹھیک تھے۔ تو میرے خیال میں بڑا ہی افسوس کا مقام ہے۔ آئین میں اور قانون میں یہ کہیں لکھا ہی نہیں ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں جو ایم پی ہے وہ پارٹی کو ہی ووٹ دے گا، نہیں ہے یہ آئین کے اندر، قانون کے اندر۔ سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ بات ہوئی، اٹارنی جنرل نے بھی یہ مانا آپ کے کہ کوئی سزا نہیں ہے اگر پارٹی کے برخلاف کوئی ووٹ دیتا۔ آپ کہتے ہیں وہ بک گئے، تو ثبوت لائے نا۔ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، 3 سال سے حکومت میں، ویڈیوز بھی اب آپ کے پاس آپ کو بعد میں نظر آئی ہو، میں نے تو ویڈیوز ابھی دیکھی ہے، نکال میں نے بندے پہلے دیے تھے۔ تو 3 سال آپ وزیر اعظم رہے، آپ نے ان کے خلاف نیب میں کوئی کیس بھیجا، کوئی FIA میں آپ نے کوئی کیس بھیجا، ان کو کوئی گرفتار کیا، ان میں سے کچھ لوگوں کو جو بکے تھے آپ نے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ میں تو وزیر بنا دیا، صوبائی وزیر، اور بعد میں ان کو کہا ہو مجھے تو ابھی پتہ چلا ہے اس کو بھی نکال دو۔ ان کو آپ نے اس لیے نہیں نیب کے حوالے کیا، FIA کے حوالے کیا کہ 2018 کے جو جولائی میں الیکشن سے اس کے اندر وہ آپ کے لیے مسئلہ نہ بنے۔ ان کی ویڈیوز چھپا کے رکھ کے انہیں بلیک میل کیا، آپ کی پارٹی نے بلیک میل کیا، اور جس نے ویڈیوز بنائی تھی انہوں نے بلیک میل کیا کہ منہ بند رکھو ورنہ ویڈیوز بھی آ جائیں گی، بلیک میل کیا انہیں۔ اور اب آپ کہتے ہیں مجھے تو ویڈیو ابھی پتہ چلی تھی، تو ابھی کر لیں۔ ابھی آپ نے کون سے نیب میں اور FIA میں کمیٹی بنا دی اپنی پارٹی کے لوگوں کی کمیٹی بنا دی کہ کیا کارروائی کرنی ہے اور منسٹروں کی۔ تو یہ آپ سارا کا سارا الزام الیکشن کمیشن پہ ڈال رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں سپریم کورٹ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ کہتے کہ بھئی اوپن بیلٹ ہو جائے۔ سپریم کورٹ نے آپ کو موقع دیا کہ اس نے رائے میں لکھا کہ ووٹ خفیہ حتمی نہیں ہوتی، تو آپ اس دن خفیہ رکھ لیں اور بعد میں نکال کے دیکھ لیں۔ کیا کمال کی تشریح ہے وزیر اعظم پاکستان کی، وہ کہتے ہیں جو ووٹ خفیہ ہوتی ہے وہ اس دن کے لیے ہوتی ہے۔ تو اگر یہ بات تھی تو سپریم کورٹ اپنی رائے میں لکھ دیتی نا کہ وہ جو خفیہ ہوتی ہے وہ اس دن کے لیے ہوتی ہے، اور اگر یہ بات تھی تو سپریم کورٹ جو ہے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیتی، جس کا ہم سب اب انتظار کر رہے ہیں۔ تو تفصیلی فیصلے میں نہیں لکھ سکتی تھی تو شارٹ آرڈر میں اتنا لکھ دیتے کہ ووٹ اسی دن کے لیے خفیہ ہوگی، بار کوڈ کا لفظ یوز کر لیتے اور کہہ دیتے بعد میں۔ نہیں لکھا سپریم کورٹ نے، اور وزیر اعظم پاکستان بجائے شرمندہ ہونے کے کہ اپنی حکومت کا دوسرا ریفرنس کوڑے دان میں چلا گیا ہے، قاضی فائزہ کے ریفرنس کے بعد یہ دوسرا ریفرنس، اور اٹارنی جنرل کے تمام دلائل کو رد کیا گیا ہے، بجائے شرمندہ ہونے کے، اپنے اٹارنی جنرل کو برطرف کرنے کے، اپنے وزیر قانون کی وضاحت طلب کرنے کے، آپ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کیا، الیکشن کمیشن نے وہ نہیں کیا۔ آپ دوبارہ وضاحت مانگ لیتے سپریم کورٹ سے کہ یہ جو آپ نے مختصر رائے دی ہے اس میں فوری طور پہ وضاحت کر دیں کہ ٹریسیبل ہے یا نہیں ہوگا، یا یہ اس کی سیکریسی بعد میں چیک ہو سکے۔ آپ نے وہ بھی نہیں کیا، کیونکہ آپ کو جاگی نیند سے ہی آپ 3 سال بعد اٹھے، سینٹ کا الیکشن جب دوسرا آنے والا ہوا۔ جب پہلا 2018 میں آپ نے 20 بندے نکالے تھے تو آپ کا کام نہیں بنتا تھا کہ اسی وقت سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیج دیتے حکومت میں آنے کے بعد؟ آپ 3 سال تک سوئے رہے، مزے کرتے رہے، اور پھر جب آپ کو لگا کہ اب عوام آپ کے خلاف ہے، آپ کے MPs آپ کے خلاف ہیں، وہ اپنے حلقوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، آپ کو ووٹ نہیں دیں گے آپ کے سینٹ کے امیدواروں کو، تو آپ کو اچانک
3 ہفتے پہلے خیال آ گیا کہ سپریم کورٹ کو بیچ میں مدد کے لیے پکاریں، اور سپریم کورٹ نے بھی کوئی مدد نہیں کی، کیونکہ آپ کا موقف غلط تھا، آپ کا سوال غلط تھا، اور آپ کو آج تک یہ نہیں پتا وہ سوال تھا کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے خفیہ ووٹ کی حمایت کی ہے اور اس وجہ سے کرپشن ہوئی ہے۔ 3 سال آپ وزیر اعظم رہے اور آپ رونا رو رہے ہیں کہ یہ پیسے چلتے رہے، اور آپ نے کیا کیا؟ کتنے آپ نے بندے گرفتار کروائے، کتنے آپ نے صرف اپوزیشن پارٹیوں کی ویڈیوز جاری کی، اس میں بھی آپ کو اس دفعہ کیش کچھ نہیں ملا۔ تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ اس عہدے پہ بیٹھا ہوا ایک شخص، ایک سیاسی جماعت کا سربراہ، سرکاری وسائل استعمال کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسے آئینی ادارے پہ ایسے سنگین الزامات لگا رہا ہے اور کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے پاس۔ آپ کہتے ہیں سارے ادارے الیکشن کمیشن کے انڈر ہیں، کمال کے انڈر ہیں، آپ کے انڈر تو کچھ بھی نہیں ہے، سارا الیکشن کمیشن ہے، حکومت تو الیکشن کمیشن چلا رہا ہے۔ تو آگے دیکھیں ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے اور کیا کیا گل کھلائیں اپنے اس قوم سے خطاب میں، اور پھر اس کی وضاحت بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے۔ مجھے بتائیں کون سی جمہوریت ہے جدھر پیسے دے کے کوئی سینٹ بنتا ہے؟ یہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت کا تو مطلب ہوتا ہے الیکشن سے لوگ اوپر آتے ہیں، یہ پیسے دے کے اوپر آنے کا یہ جمہوریت ہے؟ سبحان اللہ، الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے، تو آپ نے جو 3 سال میں کیا ہے وہ کم نقصان ہے جمہوریت کا؟ یہ تو ایک آئینی ادارہ ہے نا، سرکاری ادارہ ہے، آپ تو منتخب ووٹ لے کے آپ آئے ہیں، تو آپ پیسے دے کر آئے ہیں حکومت میں، آپ کے پی ٹی آئی والے پیسے دے کر آئے ہیں، جو آپ کا الیکشن ہوا تھا اس میں کوئی کرپشن نہیں، اس میں کوئی پیسہ نہیں لگا، آپ کیسے حکومت میں آ گئے؟ اگر سینٹ کے الیکشن نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے، جو ایک ایوان کا الیکشن تھا، 30-35 سیٹوں کے اوپر جو الیکشن تھا، اگر اس نے جمہوریت کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، تو جو 2018 میں آپ کی پارٹی نے الیکشن میں جس طرح سامنے آئے وہ کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ کتنے 700-800 اور چاروں صوبائی اسمبلیاں 1000 سے اوپر لوگ جو منتخب ہو کے آئے ہیں، انہوں نے کتنا بڑا نقصان پہنچایا؟ وہ بغیر پیسے کے آ گئے، بغیر پیسے، بغیر جہانگیر ترین اور آپ کے اس کے جہاز کے آپ لوگ حکومت بنا لی آپ نے۔ کیا آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ایک سینٹ کا الیکشن تھا، 30-35 سیٹیں تھیں، الیکشن کمیشن نے ایک آئینی نقطے کے اوپر موقف لیا تھا کہ ہم آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے، اور اب اس کی وضاحت بھی آپ نے سن لی ہے۔ کہتے ہیں ہم آئین میں ترمیم تو نہیں کر سکتے، ہم سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ آئین میں ترمیم سے ہوگا یا قانون میں ترمیم سے؟ ہم نے کہا یہ آئین میں لکھا ہے، ہم نے یہ تو نہیں کہا خفیہ کراؤ یا اوپن کراؤ۔ الیکشن کمیشن نے تو صرف یہ کہا تھا کہ آپ اس کو آئین میں ترمیم کر دیں، اور یہی بات کی ہے کہ آپ لوگ قانون میں ترمیم کر لیں، آپ کو کون روکتا ہے؟ آپ قانون میں ترمیم اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، اور یہی مسئلہ بہت سے فوجی آمروں کا بھی ہوتا ہے، ان کے پاس تو بالکل ہی کوئی سپورٹ نہیں ہوتی پولیٹیکل بیس، تو وہ آئین میں ترمیم کے لیے سپریم کورٹ کے ماضی کے جو ٹاؤٹ ججز تھے جو فوجی حکمرانوں کا ساتھ دیتے رہے، ان سے آئین میں ترمیم کا اختیار بھی لے لیتے تھے اور پریزیڈنشل آرڈر کر کے آئین میں ترمیم کر دیتے تھے۔ ضیاء الحق کو دیکھیں، جنرل مشرف کو دیکھیں، فیلڈ مارشل ایوب کو دیکھیں۔ تو آپ بھی سپریم کورٹ کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے، مگر شاید اس دفعہ سپریم کورٹ اس طرح کی نہیں تھی کہ وہ کھل کے آپ کو سپورٹ کرتی، آپ کو لالی پاپ ضرور دے دیا، لیکن سپریم کورٹ نے بھی اپنی جو حالیہ رائے ہے اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ بیلٹ پیپر کے پیچھے کوئی بار کوڈ لگایا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ دعویٰ کریں۔ آپ نہ اپنے ریفرنس پڑھ کر بھیجا سپریم کورٹ کو، نہ آپ نے اس ریفرنس کو سمجھا، نہ آپ نے سپریم کورٹ کی رائے کو سمجھا، اور جو اٹارنی جنرل جس نے اپنا کیریئر داؤ پہ لگا کے ایک عجیب و غریب ریفرنس بھیجا تھا، اس کو اتنی وہ جس کو کہتے ہیں نا شرمندگی نہیں ہوئی کہ وہ اتنا بڑا کیس ہار گیا ہے، اس نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی توڑ مروڑ کے اپنا ایک بیان جاری کیا کہ نہیں ٹریسیبل ہوگا، اسی الیکشن میں ہوگا، کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی اور مس کنڈکٹ ہو جائے گا الیکشن کمیشن کا، پھر اس کو مس کنڈکٹ مطلب ان کو جج کے طور پہ ہٹایا جا سکے گا۔ تو کریں پھر، اتنے آپ وزیر اعظم پاکستان نے اتنے سنگین الزام لگا رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ، تو ریفرنس فائل کریں پھر چیف الیکشن کمیشنر اور اراکین کمیشن کے اوپر، بھیجیں سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اور اگر آپ نہیں بھیجتے اور آپ اتنے سنگین الزام لگا رہے ہیں، آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اب آپ اگر مزید کوئی قانونی اور آئینی کارروائی نہیں کرتے الیکشن کمیشن جیسے آئینی ادارے کے خلاف، تو پھر آپ کو یا تو معافی مانگنی چاہیے قوم سے خطاب میں اسی طرح، یا پھر آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اور اٹارنی جنرل، آپ کا اٹارنی جنرل، اس کو بھی معافی مانگنی چاہیے، یا پھر اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ پٹیشن فائل کرنی چاہیے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف۔ اور اگر اٹارنی جنرل ایسا نہیں کرتا تو اس کو یا تو معافی مانگنی چاہیے بیرسٹر خالد جاوید کو، یا پھر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ بات ہم آپ کر رہے ہیں اصولوں کی اور آئین اور قانون کی، الزام لگا رہے ہیں آپ الیکشن کمیشن کے اوپر، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔
دیکھیں وزیر اعظم صاحب اور کیا فرماتے ہیں. دوسرا مجھے بتائیں کہ جو ہمارے بچے ہیں, ہمارا ایک نوجوان آبادی ہے, اب ہم کیا ان کے لیے مثال سیٹ کر رہے ہیں؟ سارے ملک کے سامنے پیسے چل رہے ہیں, وہ ویڈیو چل رہی ہے پیسے کی. دیکھیں جی, وزیر اعظم کو بڑی فکر ہے نئی نسل کی. ہمارے جو بچے ہیں جو پاکستان میں, ظاہری بات ہے پاکستانیوں کے بچے سارے ادھر ہی ہیں, تو اس کی بڑی فکر ہے پاکستانی بچوں کی کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. دیکھیں جی ملک میں پیسہ چل رہا ہے, کرپشن ہو رہی ہے, وہ کیا سبق حاصل کریں گے. میں بتاتا ہوں کیا سبق حاصل کریں گے. وہ یہ سبق یہ حاصل کریں گے ہماری آئندہ نسل اور بچے کہ ایک نااہل وزیر اعظم تھا جو 3 سال حکومت میں رہا, اور وہ 30-35 سینٹ کی سیٹوں کے اندر جو ہے اس کا ایک امیدوار نیشنل اسمبلی سے ہار گیا سینیٹر کا, تو اس نے آئینی ادارے پہ الزامات لگائے گھٹیا قسم کے, اور 3 سال وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ اس کرپشن کو نہیں روک سکا. اس کے انڈر FIA بھی تھی, اس کے انڈر نیب بھی تھی, اس کے اندر پولیس بھی تھی, اس کے اندر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ تھی, آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا ڈپارٹمنٹ تھا, اس کے اندر خفیہ ایجنسیاں تھیں, انٹیلیجنس بیورو تھی جس کو اب وہ کرپشن کے کیس لگا دیا. یہ سب ناکام ہو گئی. یہ سبق لیں گے نوجوان نسل کہ ایک نااہل وزیر اعظم کے نیچے تمام ایجنسیاں نااہل ہو گئی, تمام تحقیقاتی ادارے, بدعنوانی کے خلاف کام کرنے والے ادارے نیب سمیت ناکام ہو گئی. یہ سبق حاصل کریں گے. اور الزام ہمارا وزیر اعظم الیکشن کمیشن پہ لگا رہا ہے, یہ سبق حاصل کریں گے. اور یہ عمران خان, وزیر اعظم عمران خان یہ گلہ کر رہا ہے, شکوہ کر رہا ہے. ایک وزیر اعظم ایک قومی اسمبلی کے ایک سینیٹر کی سیٹ ہارنے کے بعد ایک وزیر اعظم جو ہے پورے معاشرے کی کرپشن جو ہے اس کا سارا الزام ایک آئینی ادارے پہ لگا رہا ہے. یہ سبق حاصل کریں گے. اس سے بڑی منافقت اور اس سے بڑی اداکاری میرے خیال میں کوئی نہیں کر سکتا. ایک وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے سرکاری جھنڈے پیچھے لگا کر آپ الزامات لگا رہے ہیں آئینی اداروں کے اوپر. آپ میں اخلاقی جرت ہو تو آپ بطور ایک پارٹی کے سربراہ اپنے PTI کے پارٹی کے دفتر میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں, نہ کہ قوم سے خطاب کریں بطور وزیر اعظم سرکاری جھنڈے لگا کے, سرکاری وسائل کا استعمال کر کے آئینی اداروں پہ ایسا سنگین حملہ کریں. آپ کیوں نہیں اپنی پارٹی کے دفتر میں جا کے اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے؟ کیوں آپ سرکاری وسائل استعمال کر کے آئینی اداروں پہ حملہ کرتے ہیں؟ یہ سبق حاصل کریں گے کہ یہ ایک نااہل وزیر اعظم تھا جس نے اپنی 3 سالہ ناکامی کا ملبہ سارے کا سارا ایک الیکشن کی سینیٹر کی سیٹ ہارنے کے اوپر الیکشن کمیشن پہ ڈال دیا اور کہا دیکھیں جی الیکشن کمیشن اس ملک میں کرپشن کا ذمہ دار ہو گیا. اور اتنی جرت نہیں کہ یہ کہیں کہ سپریم کورٹ کو بھی اگر ممکن ہوتا تو سپریم کورٹ بھی ایسا کر سکتی تھی. سپریم کورٹ نے اگر نہیں کیا, بہت سی باتیں نہیں کہی, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. اور یہ آمرانہ رویے چھوڑ دیں اور پارلیمنٹ کو تھوڑی سی وقت دیں, تھوڑی سی عزت دیں. دیکھیں آپ ہمارے وزیر اعظم صاحب آگے کیا فرما رہے ہیں. اس سے پہلے ویڈیو چلی جو 2018 کے الیکشن میں کہ جناب وہ MPs کروڑوں روپیہ ایسے کر کے بیگز میں ڈال رہے ہیں. کچھ کوشش کی؟ کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ذمہ داری تھی انویسٹیگیٹ کرنے کی؟ ساری ایجنسیز آپ کے نیچے ہیں. 2018 کے الیکشن میں جو سینٹ کے پہلے 2018 میں الیکشن ہوا تھا, وہ ایک ویڈیوز چلی کہ MPs پیسے لے رہے ہیں, یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور 2018 کے بعد حکومت میں کون آیا؟ اچھا, وہ جو ویڈیوز چلی اس کو انویسٹیگیٹ کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ تو کیا حکومت جو اب اس وقت جو عمران خان نے بطور پارٹی سربراہ اپنے بندوں کو پارٹی سے کک آؤٹ کیا تھا, وہ بغیر انویسٹیگیشن کے کر دیا تھا؟ خدا کا نام لیں, یہ اس طرح کے منہ بڑے بڑے بنا کے اور ایکشن کر کے لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں. اپنی 3 سالہ حکومت کی کرپشن کے میدان میں ناکامی کا سارا ملبہ ایک سینٹ کی سیٹ ہارنے کے بعد آئینی ادارے, الیکشن کمیشن جیسے آئینی ادارے پہ نہ ڈالیں کہ مطلب وہ کارروائی بھی الیکشن کمیشن نے کرنی تھی. اور دوسری بات یہ ہے, الیکشن کمیشن نے بھی کس کو حکم دینا ہے کارروائی کرنے کا؟ آپ کی FIA کو دینا ہے, آپ کی حکومت کو دینا ہے, آپ کے اینٹی کرپشن محکمے کو دینا ہے, آپ کے نیب کو کہنا ہے, آپ کے دوسرے جو خفیہ ایجنسی ہیں ان کو بھی بقول آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن کا معاملے کریں. جب آپ کے ادارے آپ کے بطور وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کے قابو میں نہیں ہے, آپ کے کرپشن کا وہ جو مینڈیٹ تھا, وعدہ تھا, پورا نہیں کر پا رہے, تو وہ الیکشن کمیشن کا کیا کریں گے؟ ادھر سے یہ 5 بندوں نے, چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 کمشنروں نے, وہ اپنے پاؤں پہ جا کے ادھر پشاور میں جا کے ہوٹلوں میں تفتیش کرنی تھی. یہ آپ کے اداروں نے الیکشن کمیشن کا ساتھ کام کرنا ہے نا, کیونکہ آئین کے تحت آپ کے ادارے اور آپ ماتحت تھے الیکشن کمیشن کے,
نہ تو آپ نے وہ سینٹ کے جو پہلے 2018 کے الیکشن میں پیسوں کی ویڈیو آئی تھی نہ اس پہ آپ نے کوئی تعاون کیا، نہ آپ نے کوئی کمپلینٹ دائر کی. 3 سال گزر گئے. آج ایک سیٹ حفیظ شیخ ایک بندہ ایک سیٹ ہار گیا تو آپ کو یاد آ گیا جی 2018 کی ویڈیو پہ بھی کوئی ایکشن نہیں لیا. آپ نے ویڈیو چھپا کے کیوں رکھی؟ آپ بلیک میل کرتے رہے اپنے ایم پی ایس کو جن کی ویڈیو آپ نے بنائی تھی، آپ کے لوگوں نے بنائی تھی، آپ کے لوگ بکے تھے. تو کچھ اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کریں. الیکشن کمیشن کا کام تو ہے پکڑنا، لیکن الیکشن کمیشن نے کوئی ہوا سے آ کے نہیں پکڑنا، آپ کی حکومت کے اداروں کے ذریعے پکڑنا ہے. اور جب تک آپ انفارم نہیں کریں گے، بر وقت انفارم نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن کیسے پکڑے گا؟ تو عمران خان صاحب کو خدا کا خوف کریں. اور یہی بات آج الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں، لوگوں کو اکسائیں نہ، لوگوں کے دلوں میں آئینی اداروں کے بارے میں نفرت پیدا نہ کریں. اور جب آئینی ادارے کوئی صحیح کام کرنے لگتے ہیں تو آپ جیسے ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے اپنی تقریر میں سب ذکر کیا، لیکن وہ جو 20 پریزائڈنگ افسر اغوا ہوئے ڈسکا میں، ان کے بارے میں آپ کی انتظامیہ نے ابھی تک کیا کیا؟ الیکشن کمیشن تو تحقیقات کر رہا ہے، تو کیا آپ کی حکومت کا کام نہیں تھا کہ عوام کو بتاتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ کیونکہ سب الیکشن کمیشن نے کرنا ہے؟ آپ کو کسی نے روکا ہے کہ آپ اپنی تفتیش کر کے تحقیقات کر کے بتائیں کہ کون لوگ ملوث ہیں ان کے اغوا میں؟ کسی نے نہیں روکا. آپ لیکچر دیتے ہیں آئینی اداروں کو اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. سنیں آگے کیا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب. سب کے سامنے یہ تماشا ہوا. مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک ملک کی لیڈرشپ، یہ لیڈرشپ ہے سینٹ کی، جب یہ رشوت دے گی اور رشوت لے گی تو آپ کیا کہیں گے کہ پٹواری اور تھانے دار وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا آپ کہیں گے باقی لوگ ٹھیک ہو جائیں لیکن لیڈرشپ چوری رشوت دے؟ اور خان صاحب ایک حفیظ شیخ آ رہا ہے، سینٹ کی لیڈرشپ بک گئی سینٹ کی، تو اس میں آپ کے تو میجارٹی پارٹی ہے آپ کی، 29 سینیٹر تو آپ کے ہیں، وہ سارے بک گئے. کچھ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں، احتیاط سے بات کریں. آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، کسی کنٹینر پہ نہیں چڑھے ہوئے، آپ کے پیچھے ایک قومی پرچم ہے اور ایک وزیر اعظم ہاؤس کا پرچم لگا ہوا ہے. تو سینٹ کی لیڈرشپ بک گئی، تو اگر وہ بک گئی ہے تو نیچے جو کام ہو رہا ہے پٹواری تھندار جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اب ان کا بھی ووٹ آپ کو چاہیے کیونکہ اب ان کی سپورٹ بھی آپ کو چاہیے، وہ ٹھیک کر رہے ہیں. مطلب یہ کہنے کی بات ہے کسی وزیر اعظم کے لیے، وہ بھی ایک قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہ سینٹ کی لیڈرشپ جو خرید رہا ہے، تو آپ واضح تو کریں، کچھ ثابت تو کریں. ایک وزیر اعظم کو بغیر کسی ثبوت کے قوم سے خطاب کے دوران اپنے مخالفین پہ اس طرح کے سنگین الزامات لگانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگ بھی کسی پہ الزام لگا کے اس کو خود ہی سزا سنا دیں. یہ ہمارے وزیر اعظم کی جتنی بھی تقریریں ہیں وزیر اعظم کے طور پہ، یا تو وہ اپنے پارٹی کے دفتر میں جائیں پی ٹی آئی کے، ادھر پریس کانفرنس کریں، لیکن بطور وزیر اعظم آپ کو بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے. آپ وہ کنٹینروں والی سپیچ کر کے لوگوں کو نفرت اور تشدد پہ اکساتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں یہ کرپٹ ہیں، الیکشن کمیشن کے ادارے نے یہ کر دیا ہے. میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ جو نواز شریف کے دور میں حملہ ہوا تھا اس میں نواز شریف خود حملے میں شامل نہیں تھا، ویڈیو میں کہیں نظر نہیں آیا تھا، اس کے پارٹی کے کارکن ضرور تھے اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی. مگر یہ وزیر اعظم پاکستان ٹی وی پہ بیٹھ کے قوم سے خطاب کر رہا ہے سرکاری میڈیا پہ اور کہہ رہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے کرپشن کو سپورٹ کیا ہے. یہ خوفناک حملہ ہے آئینی ادارے کے اوپر ایک وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے. اور پھر اس کے بعد چپ کر جائیں گے، بس آج وضاحت آ گئی، بس چلو جی چپ کر. کیوں چپ کر جائیں؟ آپ معافی مانگیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. آپ نے قوم سے خطاب کیا، سرکاری وسائل استعمال کیے، سنگین الزامات لگائے. اب یا تو آپ الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس بھیجیں اگر آپ کے الزامات درست ہے، یا پھر آپ معافی مانگیں. اور اسی طرح آپ کے اٹارنی جنرل کو بھی معافی مانگنی چاہیے جس طرح کہ اس نے سپریم کورٹ کے احکامات کی وضاحت کی ہے. یا پھر آپ کنٹمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن فائل کریں الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ میں، اور پھر وہاں سے بھی آپ کو جواب مل جائے گا. تو یہ سینٹ کی لیڈرشپ کرپٹ ہو گئی ہے ساری کی ساری، نیچے کیسے کرپشن ختم ہو، اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ باتیں قوم سے خطاب میں نہیں کی جاتی. یہ آپ قوم سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے پارٹی کے سوشل میڈیا کے ٹرول سے نہیں، جو آپ کے تنخواہ دار جو ٹرولز ہیں لوگوں کو گالیاں دیتے پھرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان سے خطاب نہیں کر رہے. قوم کا تھوڑا سا مزاج بنائیں، قوم کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی ترغیب نہ دیں، قوم کو قانون اور آئین کی پابندی کرنے کی ترغیب دیں. اگر آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو پھر کل جو لوگ الیکشن کمیشن پہ خدا نہ خواستہ کسی نے حملہ کیا تو اس کے براہ راست الزام آپ کا ہوگا. آپ نے وہی حرکت کی ہے جو صدر ٹرمپ نے کیپٹل ہل پہ حملے سے پہلے ایک تقریر کی تھی. آپ کی یہ وہی تقریر ہے، لوگوں کو اکسا رہے ہیں آپ آئینی اداروں کے خلاف. اور یہ میں نے جیسے پہلے کہا انتہائی سنگین کام ہے اور وزیر اعظم پاکستان کے عہدے کو یہ زیب نہیں دیتا. دیکھیں آگے کیا فرما رہے ہیں عمران خان صاحب.
تو آپ نے تو پوری طرح ایک موقع دیا ملک کی جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. اس سے کیا ہوا؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آج کیا ہماری جمہوریت اوپر گئی ہے نیچے گئی ہے؟ جو آپ نے ملک کی موریلٹی اخلاقیات کو نقصان پہنچایا ہے. بات یہ ہے کہ ملک کی موریلٹی کو جج ارشد ملک کی جو احتساب عدالت کا جج تھا جس نے ایک سابق وزیر اعظم کو سزا سنائی، اس نے زیادہ نقصان. وہ ننگی فلمیں جس جج کو دکھا کے اس سے سابق وزیر اعظم کے خلاف فیصلے لیے جاتے رہے ہیں، اس جج ارشد ملک نے موریلٹی کو نقصان پہنچایا. آپ کی حکومت نے کیا کر لیا؟ آپ کی وزارت قانون نے اس کو تحفظ دیا، اس کو کئی عرصے تک بچا کے رکھا، اس کے خلاف آخر دم تک کوئی کارروائی نہ ہوئی. اور پھر آپ موریلٹی کی بات کرتے ہیں. آپ کے نیب کے چیئرمین کی جو ویڈیو آئی تھی نازیبا حرکتیں کرتے ہوئے، آپ موریلٹی کی بات، آپ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا کہ وہ غلط چیز تھی، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنا بھی نہیں کہا. آپ آ کے موریلٹی پہ لیکچر دے رہے ہیں قوم کو. اور آپ کی پارٹی تو موریلٹی پہ لیکچر نہ دے نا کم از کم. جو موریلٹی، جس زبان کا استعمال آپ آئینی اداروں کے خلاف کر رہے ہیں، کیا یہ موریلٹی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت کو کتنا نقصان پہنچایا. کیا ایک حفیظ شیخ ہی تو تھا، ہار گیا؟ کیا جمہوریت کو نقصان ہو گیا؟ جمہوریت کو نقصان تو آپ جیسے سیاستدان پہنچا رہے ہیں جو کبھی کہتے ہیں ہر 5 سال بعد الیکشن نہیں ہونے چاہیے. آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ جیسے آج الیکشن کمیشن نے کہا کہ اسی چھت کے نیچے ایک ہی الیکشن عملے میں جو خاتون سینیٹر جیت گئی وہ آپ کی کامیابی، جو مرد سینیٹر ہار گیا وہ جمہوریت کو نقصان پہنچا دیا آپ نے. پیسے چل گئے آپ کے، اور پیسے چلیں صرف یوسف رضا گیلانی کی الیکشن میں چلیں، جو آپ کے بندے جیتے ہیں 4 صوبوں میں، جو آپ ترقیاتی فنڈ کے اعلانات کرتے رہے اور پھر اس کی وضاحت بھی نہیں آپ نے کی. تو وہ موریلٹی کہاں گئی آپ کی؟ آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں. قوم سے خطاب جب کرنا ہوتا ہے تو اس میں قوم کو اتنا برے طریقے سے ٹریٹ نہ کریں اور اتنا بیوقوف نہ سمجھیں کہ ہر قسم کے الفاظ جو ہیں آپ آئینی اداروں سے متعلق استعمال کرتے چلے جائیں. جی سنیے آگے وزیر اعظم پاکستان قوم سے خطاب میں کیا فرماتے ہیں. کہ یہ جو اوپن ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، کیا اس سے فرق مجھے بتائیں. یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا پاکستان. جی ہاں، جس کا نام تو تھا پاکستان، لیکن آپ نے اس کو نیا پاکستان بنا دیا. وزیر اعظم پاکستان، اوپن ہارس ٹریڈنگ کی شکایت آپ کر رہے ہیں تو کوئی خدا کا نام لیں. آپ ابھی بھی وزیر اعظم ہیں اور ابھی آپ کے پاس، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس مزید 2 سال ہیں تو کچھ کر لیں نا. آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کیوں الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ جن اداروں کی مدد الیکشن کمیشن نے لینی ہے وہ ادارے آپ کے بھی ماتحت ہیں، ان کی مدد لیں، بسم اللہ کریں. آپ کے جو 16 اراکین بکے ہیں، پہلے بھی بغیر ثبوتوں کے آپ نے ان کے خلاف کارروائی کی، اب بھی آپ کو پتہ ہے کون لوگ بکے ہیں، ان کو پارٹی سے نکال دیں. لیکن اب آپ ان کو پارٹی سے نہیں نکالیں گے کیونکہ اب شاید نگران حکومت نہیں آ رہی اور نہ ہی الیکشنز ہو رہے ہیں. اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اب اگر آپ نے انہیں پارٹی سے نکال دیا تو پھر جو آپ اعتماد کا ووٹ یا عدم اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں وہ اس میں آپ کے لیے بہت بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو اس لیے اب آپ ان کو نہیں نکالیں گے اور نہ ہی اب آپ کے پاس اگر کوئی ویڈیوز ہیں بھی تو وہ سامنے لائیں گے. تو اگر آپ نے اتنے سنگین الزامات لگا دیے ہیں تو آپ آئیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، اپنے ثبوت پیش کریں، الیکشن کمیشن کارروائی کرے گا. ادروائز حقیقت تو یہ ہے کہ قانون کے تحت آپ کو الیکشن کمیشن میں آنے کی ضرورت نہیں. جن لوگوں نے یہ پیسے لیے ہیں آپ ان کے خلاف بطور حکومت، بطور وزیر اعظم براہ راست کارروائی کر سکتے ہیں. اگر ان کے پاس ان پیسوں کا کوئی جواز نہیں ہے تو نیب کا ادارہ تو موجود ہے نا، اور جسٹس جاوید اقبال صاحب بھی. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.